अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदस खान ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज इस साल की आखिरी शाम है और अगर इस इवेंटफुल साल को देखा जाए तो पॉलिटिकली बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, और अब जिस तरह हम क्लाइमेक्स की तरफ पहुँच रहे हैं इस साल के और आखिरी दिन जो है, तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल सिनारियो भी जो है वो उतना ही डिस्टर्ब हो चुका है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में एक रिफ्ट सी जो है वो स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, जिसका क्या नतीजा होगा ये हमें नहीं पता। कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, गवर्नमेंट की भी जो रहनुमा है वो बात कर रहे हैं और कुछ बता रहे हैं, और साथ में सिंध गवर्नमेंट में भी जो है ऐसे लग रहा है कि कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो आ रही है। एक दफ़ा अगर इस पर नज़र डाली जाए, और इसी के बारे में पहला सवाल जो है वो हम करेंगे। हमारे साथ हैं मशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब और रहनुमा PPP। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। अभी हम बात कर रहे थे कि एक जो है रिफ्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के बीच में, और आपको लगता है कि JIT की भी जो रिपोर्ट भी आई है और उसके बाद CJ ने जो रिलीफ दे दिया है थोड़ा सा ये कह के कि ECL में से नाम निकाल दिया जाए, इससे थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर है या पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो ज़रदारी फैमिली के लिए जो ECL में जिनका नाम था उनके लिए आसान हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जो इल्ज़ामात हम पर लगाए गए हैं वो नई चीज़ नहीं है। माजी में भी इल्ज़ामात लगे और हर बार यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अदालतों में अपना भरपूर तरीके से दिफा किया और अदालतों ने देखा कि कोई शवाहिद चूंकि पेश नहीं किया गया, हर केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बाइज्जत बरी किया गया। तो आज भी हम यही समझते हैं कि इवेंचुअली मामला जब कभी भी कोर्ट में जाएगा तो कोई शवाहिद इनके पास नहीं होंगे और वो केसेस फेल कर जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सुरखुर होगी। इसमें मुर्तज़ा साहब एक चीज़ बताइएगा कि अपेरेंटली तो साइलेंसिंग ऑफ द गन्स हो गई हैं, और जो लग रहा था कि जी आज बड़ा दिन था, कि कुछ लोगों का ख्याल था कि जी आज चीफ जस्टिस साहब बड़े फैसले कर देंगे, गिरफ्तारियां हो जाएंगी और दूसरी तरफ सूबे का और मरकज़ में लड़ाई आगे चली जाएगी। अब बड़ी हद तक तो इसमें अब कमी वाक़या होगी, अब फौरी तौर पे कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। मेरा सवाल आपसे कि बिलावल साहब ये कहते हैं कि अगर जरदारी साहब इजाज़त दें तो एक हफ्ते के अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसको गिरा सकते हैं, PTI की गवर्नमेंट को। आप लग रहे हैं कि ये टग ऑफ वार, ये लड़ाई अब रुक गई है, ये आगे जाएगी? आप क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वफाक और सूबे की लड़ाई की एक फिजा PTI की कुछ नादान दोस्तों ने कायम की थी, वो तो अभी भी कम नहीं हुई है। बिकॉज वजीर इत्तलात ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिलो द बेल्ट बातें की हैं, बहुत ही अच्छी बातें की कि मैं समझता हूँ गैर पार्लिमानी है, जो उन जैसी सीनियर पोजीशन में बैठे हुए शख्स को नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक बात बिलावल साहब की है, बिलावल साहब ने कोई गैर आईनी बात नहीं की। बिलावल साहब ने कहा कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पार्ट है, आईन पाकिस्तान में वो चीज लिखी हुई है। तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है PTI की वफाक में, ये कोलिशन गवर्नमेंट के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो तो उससे खुश नहीं है। इसके बरक्स सूबे सिंध में कोई कोलिशन नहीं है, सारे के सारे जो MPs हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड MPs हैं। तो मैं समझता हूँ हमें कोई ऐसा परेशानी नहीं है। परेशानी की अगर इफ एट ऑल कैफियत होनी चाहिए तो PTI वालों को होनी चाहिए, और बिलावल साहब ने इस बात का इशारा किया कि पहले अपने हाउस को ऑर्डर कर ले, फिर हमारी तरफ निशानदेही कीजिएगा। मुर्तज़ा वहाब साहब, यकीनन आप देख रहे हैं कि आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है प्रोविंस में, सिंध प्रोविंस में, लेकिन ये जो आज आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब की जितनी बातें उन्होंने की हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो रिपोर्ट है वो FIA की फाइंडिंग्स के ऊपर JIT बनी थी और उसमें कहा यह जा रहा है, जो लतीफ़ खोसा साहब की एक कोई ऑडियो कन्वर्सेशन के हवाले से भी बात है, और अगर लतीफ़ खोसा साहब मंझे हुए वकील हैं और वो ये मानते हैं कि इसमें जरदारी साहब के खिलाफ, फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ, मलिक रियाज के खिलाफ जो मामलात हैं वो बहुत संगीन हैं, और उनको अगर वो मंझे हुए वकील ये कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ब्रीदर है, या फिर आपको लग रहा है कि मामला तब पीपल्स पार्टी के लिए वो डार्क क्लाउड्स नहीं है अब उनके ऊपर? नहीं जी, नॉट एट ऑल। अगर आप थोड़ा सा और मुताला करें, खोसा साहब की जो एक ये ऑडियो टेप उन्होंने रिलीज की है, वो आवाज खोसा साहब की है नहीं, और उसकी तरदीद खोसा साहब खुद कर चुके हैं कि जी ये अगेन किसी ने इंजीनियर की ये चीज खोसा साहब के बिहाफ पे ये गलत है,
اور سختی سے انہوں نے اس بات کی تردید بھی کی ہے, مذمت بھی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی گیم پلان کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے فرکشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے. انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے ہم نکل کے سرخرو ہوں گے. تو چیف جسٹس نے معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا ہے یہ آڈیو ٹیپ کا, اور انہوں نے نام لے کے کہا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کی آڈیو ٹیپ کیسے لیک ہوئی, اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کورٹ میں بات آج کھوسہ صاحب نے یہ کی تھی کہ ان کی بھی آڈیو ٹیپ ایک مینوفیکچر کی گئی ہے, انجینئر کی گئی ہے, اور اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہاں سے ہوا. تو کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور ایف آئی اے سے چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی معلوم چلا ہے کہ یہ کس نے آڈیو ریکارڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جب کھوسہ صاحب خود آن ریکارڈ آ کے کہہ چکے کہ ان کی آواز نہیں ہے, اور بلکہ کھوسہ صاحب تو آج خود کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے اس جے آئی ٹی فائنڈنگز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو اپوز کرنے کے لیے آن بہاف آف پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل. مرتضی آپ صاحب, آپ نے بھی بات کی کہ انفارمیشن منسٹر فہد چودھری نے جو بھی کانفرنس کی اس میں بڑی بلو دا بیلٹ جو ہے کچھ باتیں کی. کوئی اسپیسیفک ایسی بات کون سی ہے جو آپ کو لگتا ہے بلو دا بیلٹ ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ استعفے کی بھی بات کی ہے کہ مراد علی شاہ کو جو ریزائن کر دینا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہوگا؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے آئین پاکستان میں کہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے یا اس کا نام ای سی ایل پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنا پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے گا؟ اگر کہیں آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے یہ چیز تو بتا دیجئے. ہم تو گزارش یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی ڈیمانڈ پیپلز پارٹی سے یہ ہے, سندھ گورنمنٹ سے یہ ہے, تو وزیر اعظم پاکستان بھی تو ایک نیب کی انکوائری فیس کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پی بھی تو نیب کی انکوائری فیس کر رہے ہیں, وزیر دفاع بھی تو نیب کی انکوائری فیس کر رہے ہیں, سینئر وزیر پنجاب گورنمنٹ بھی تو نیب کی انکوائری فیس کر رہے ہیں. تو ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جو ڈیمانڈ وہ پیپلز پارٹی سے کریں وہی ڈیمانڈ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی کریں. مرزا صاحب, آج شہر اقتدار میں یہ سب جگہوں پہ بات ہو رہی ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا ریلیف, بہت بڑا آپ کو سکون والی بات پیپلز پارٹی کے لیے دی ہے, لیڈرشپ کے لیے خاص طور پہ. ابھی آپ دیکھ لیں کہ سی جے صاحب کے ریمارکس عثمان بزدار چیف منسٹر کا جب واقعہ ہوا تھا پاک پتن مالا اور وہ ڈی سی کے چینج کرنے کا, تو اس پہ بڑے غصے سے انہوں نے کہا ہے کہ کیوں نہ آپ کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے. تو اب یہاں پہ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ کیوں ڈالا گیا ای سی ایل پہ نام ان کا, چیف منسٹر سندھ کا مراد علی شاہ کا. میرا سوال آپ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہائنڈ سائڈ میں آپ کو یہ ریلیف ملا ہے اعلیٰ عدالت کی طرف سے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف اس پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھ لیں کہ پچھلے کوئی 3 مہینے سے بار بار میڈیا پہ یہ چیز رپورٹ کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا اور آج کوئی گرفتاری ہونے والی ہے, کل کوئی گرفتاری ہونے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آج کی جو پروسیڈنگز تھی اس میں سب کے سامنے یہ بات آیا ہو گئی کہ کس طریقے سے ایک زیادتی کا عنصر شامل ہے ان تمام معاملات میں. جو باقی کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, وہ سب جوڈس میٹر ہے, جب کورٹ فیصلہ کرے گی تب اس کے اوپر بات کی جائے گی. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ کوئی صحیفہ نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ بیس کر کے ای سی ایل پہ نام نہیں ڈال سکتے, وہ بالکل صحیح ہے. لیکن جے آئی ٹی کی رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں جو ہم نے بھی دیکھی ہیں, جو شیئر ہوئی ہیں, اس میں تو باقاعدہ جو ہے وہ تو ٹرانزیکشنز ہیں اور معاملات جو ہیں وہ واقعی سنگین ہیں کافی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کی سینئر لیڈرشپ خاص طور پر آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ یہ بچ سکیں گے اس کیس سے؟ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید یہ مارچ تک لنگر آن کرے گا, لیکن الٹیمیٹلی یہ جو ہے کیس مشکلات کی طرف ہی لے کے جائے گا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو. اچھا دیکھیں, ہم تو بنیادی سوال یہ پوچھتے ہیں اطلاعات آتی کہاں سے ہیں. ہم, آپ کو یاد ہوگا پچھلے 1 مہینے سے یہ بات کر رہے تھے کہ جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ کو تو کانفیڈینشیل رکھنا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت, بٹ باوجود اس آرڈر کے تمام پروسیڈنگز کو لیک کیا جا رہا تھا اور روز میڈیا پہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. تو آج شکر ہے سپریم کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا کہ جی کیسے ان چیزوں کو لیک کر دیا جاتا ہے, کیسے لوگوں کو پتہ چل رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اطلاعات ہیں اس پہ نہیں جانا چاہیے. لوگ جاتے ہیں, کورٹ پروسیڈنگ چلتی ہیں ٹینجیبل کانکریٹ ایویڈنس کے اوپر. ہم جو بھی لیک ہوتی رہی فائنڈنگز جے آئی ٹی کی, الٹیمیٹلی رپورٹ میں تو وہی آئی نا. میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں, اور یہ بدنیتی ہے جے آئی ٹی کی کہ کیسے اب یہ تو آپ یہ ہو سکتا ہے جے آئی ٹی کی بدنیتی ہو سکتی ہے. جی, تو جے آئی ٹی کی بدنیتی ہے اس تمام پروسیس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ملائن کرنے کا یہ سلسلہ تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا ڈیفینس ہمارے پاس اویلیبل ہے. جب معاملہ ٹرائل کورٹ کے سامنے جائیں گے ہم بھرپور طریقے سے اپنا دفاع پیش کریں گے. تو مرزا صاحب, اس میں یہ چیز بتائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو پیش کی گئی ہے حتمی نہیں ہے,
ابھی اس کو اور وہ مزید بھی اس پہ مانگ رہے ہیں. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیو پروسیس آف لا ابھی اس میں مکمل نہیں ہوا, لہٰذا اس طریقے سے ECL پہ نام ڈالنا یا ہائی مورل گراؤنڈ کی ڈیمانڈ کرنا یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. سوال میرا آپ سے ہے کہ یہ کیا چند دنوں کے بعد کوئی ایسا سلسلہ بن جائے گا کہ کیونکہ فوری طور پہ تو ہم نے دیکھا PTI رک گئی ہے, پریزیڈنٹ صاحب, گورنر صاحب, فواد صاحب خاموش ہو گئے ہیں, 180 ڈگری کا ٹرن لیا انہوں نے, یو ٹرن لیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کچھ دنوں بعد یہ معاملہ پھر ہوگا کیونکہ خبریں یہاں پہ یہ ہیں کہ آپ کی حکومت کو چینج کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے؟ دیکھیں یو ٹرن تو میں سمجھتا ہوں PTI کی حکومت کا سمبل ہے, تو یہ یو ٹرن کرنا تو وہ باز نہیں آئیں گے, وہ یو ٹرن بار بار لیتے رہیں گے. لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, دیکھیں میں بنیادی گزارش آپ کو کرتا ہوں, کوئی بھی پروسیڈنگز جو کہ بدنیتی پر مبنی ہوں وہ کورٹ کے اندر سٹینڈ نہیں کر پاتی. اور آج بڑی بنیادی مثال ہم یہ گزارش آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ نے JIT کے اندر سندھ کے موجودہ وزیر اعلیٰ کو اور سابق وزیر اعلیٰ کو امپلیکیٹ کر دیا. کیا ایک بار بھی آپ نے ان دونوں اشخاص کو نوٹس دیا تھا؟ دونوں اس وقت سندھ اسمبلی کے ممبران ہیں, دونوں پبلک آفس ہولڈرز ہیں. اتنے بڑے بڑے الزام لگانے سے پہلے اگر آپ ان دونوں کو بلا لیتے, ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے تو شاید چیزیں بہتر ہو سکتی. آپ نے بہت سارے ہمارے وزراء کو امپلیکیٹ کر دیا. اگر آپ وزراء کا بھی ورژن لے لیتے تو شاید آپ کو دوسری سٹوری مل جاتی. ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ سندس میں نے ایک بات کرنی تھی, اگر if you allow me. مرزا وہاب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر اس طرح کے معاملات نکلیں گے کہ جی فریال تالپور صاحبہ کے ڈرائیور کے نام اتنے اربوں کروڑوں روپے ہوں, اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب کے جو پرسنل سیکٹری تھے مشتاق صاحب, ان کی اور زین ملک کی جوائنٹ اکاؤنٹس ہوں, اس کے پھر اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جن کے لیے لطیف کھوسا صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجا دی عدالتوں میں جا کے, ایان علی صاحبہ کا معاملہ, تو یہ سارے معاملات آپ کو لگتا ہے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی کا, آصف علی زرداری صاحب کا, فریال تالپور صاحب کا یا زین ملک صاحب کا, ان سے؟ کل تو پھر لڈو والے 3 کروڑ روپیہ نکلا ہے لڈو بنانے والے کا. اچھا, جہاں آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا, کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ پہ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں زیادتی نہیں ہوئی ہے؟ کیا جھوٹے کیسز نہیں بنائے گئے؟ ماضی میں بالکل ہوتا ہے, میں نہیں کی گئی. مانتے تو ہیں بس بھائی جان, تو میرے بھائی جس طریقے سے ماضی میں اس طرح کی کارروائیاں ہوئی ہیں اسی کارروائیوں کا حصہ ہے. وقت ثابت کرے گا کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں, سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو خاموش کرانے کے لیے یہ سازش کری, ہم دفاع کریں گے اپنا. ماضی میں تو پیپلز پارٹی PMLN دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف کیسز بناتے رہے. جی سر ایک اور بات بتا دیجیے گا کہ ایک لیجسلیٹو ڈیڈ لاک جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے آگے. اگر یہی ہوتا ہے کہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ فیڈرل حکومت یہاں پر جو ہے وہ انٹرفیرنس نہ کرے, اور پھر ایک بات بار بار کی جا رہی ہے کہ اتنی آپ کی میجورٹی جو ہے فیڈرل میں نہیں ہے, اور اگر زرداری صاحب اجازت دے دیتے ہیں تو ہم گرا دیں گے گورنمنٹ, تو کیا آپ واقعی اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو گرا دیں گے؟ دیکھیے پہلے جو سوال پوچھا تھا میں اس کا جواب دے دوں. جی, پیپلز پارٹی کا 2008 سے 13 کا آپ دور حکومت اٹھا کے دیکھ لیں, ایک سیاسی قیدی پاکستان میں نہیں تھا. ہم نے کسی کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمات نہیں بنائے. 2013 کے بعد ہمارے خلاف مقدمات بنے, لیکن ہم نے اپنے دور حکومت میں کبھی کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈر کے خلاف مقدمات نہیں بنائے. جو کیسز ہونے تھے وہ ہوئے. تو ہم پولیٹیکل پروسیکیوشن پہ, سیاسی انتقام میں بلیو نہیں کرتے. ہم ڈیموکریٹک گورننس, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی لیجسلیشن کی, ان چیزوں کی ڈیڈ لاک کی, دیکھیے اس وقت سب سے زیادہ اسٹیک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ہے. ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ معاملات صحیح طریقے سے چلیں, اور اگر وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے تبھی وہ قانون سازی کر پائیں گے. ادروائز اگلے 3 سال تک وہ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے, کیونکہ سینٹ کے اندر ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. ان کے پاس ایک لولی لنگڑی حکومت نیشنل اسمبلی میں تو ہے, لیکن سینٹ میں تو ان کے پاس میجورٹی ہے ہی نہیں. اور کوئی بھی قانون پاس کرنے کے لیے آپ کو دونوں معزز ایوانوں میں میجورٹی کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں PTI کے دوستوں کو انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ان کو ساری پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ پاکستان میں جو مشکلات اور مسائل ہیں ان کا ڈیموکریٹک طریقے سے, جمہوری طریقے سے ایک دوسرے کو ساتھ چلا کے آپ معاملات کا حل نکال. مرزا وہاب صاحب 2013 کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کی لیڈرشپ کے خلاف کیسز ہوئے جس میں ڈاکٹر آصف, شرجیل میمن, تو یہ تو زرداری صاحب کی مفاہمت کی سیاست تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور وہ بھائی بھائی بنے ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے ساتھ ہوا. تو اس میں موجودہ حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ جو FIA کے کیسز ہیں جن کی بیس پہ JIT بنی, یہ بھی 2015 میں ہوئے تھے, اور وہ بھی یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز کے فارمولے پہ.
جو ہے وہ دبا دیا گیا کہ 2015 میں نہیں کچھ نہیں ہوگا. پھر ایان علی کے مقابلے میں وہ لاہور میں پی ایم ایل این کا ایک پکڑا گیا تھا بندہ جو سونا سمگل کرتا تھا اور وہ ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا, وہ بھی حشپ ہو گیا. میرے بھائی آپ کے سوال میں ہی تضاد ہے. آپ کہتے ہیں ایک طرف مکمکا تھا, ایک طرف ریکنسیلیشن کی پالیٹکس تھی زرداری صاحب کی, اور دوسری طرف جو ہے نون لیگ والے ہمارے خلاف کیسز بنا رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال میں تضاد ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی اس طرح کی مفاہمت کی پالیٹکس نہیں تھی کہ جی یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یور بیک, یو پروٹیکٹ مائی انٹرسٹ آئی ول پروٹیکٹ یور انٹرسٹ. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو پیپلز پارٹی کے لیڈران کے خلاف یہ کیسز نہیں بنتے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال میں تضاد ہے. آپ کا سوال اس بات کو شو کرتا ہے کہ اس طرح کی کوئی مفاہمت نہیں تھی اور ہمارے خلاف سیاسی. تو پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا وہ اسی مفاہمت کی وجہ سے ہی ہوا تھا نا. پنجاب میں آپ کہاں ہیں؟ جی پنجاب میں اسی پالیسی کی وجہ سے آج آپ کو 2013 میں بھی کوئی سیٹ نہیں ملی, اور اس دفعہ تو 2018 میں اس سے بھی برے حالات, اور 1400-1500 ووٹ ملتے ہیں آپ کے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ کو, 14,000-15,000 جو کہ سوا لاکھ ووٹ لیتے رہے ہیں. دیکھیں کچھ ہسٹوریکل حقائق بھی آپ کو یاد رہنے چاہیے کہ 1977 کے بعد پنجاب میں ہمیں اقتدار نہیں ملا. ہم گورنمنٹ وہاں نہیں بنا پائے تمام سازشوں کی وجہ سے. اگر ہمیں اقتدار ملا ہوتا تو میرے خیال میں اس طرح کی بات کی جاتی. وہاں پر ہینڈ پکڈ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, پیپلز پارٹی کے لیڈران کو اسٹائفل کرنے کی کوشش کی گئی. دوسرے آرام سے جلسے جلوس کر سکتے ہیں, نکل سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی. ہم تو جلسہ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں, ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی. ہمارے لیڈران کے بیٹوں کو یاد کرا دیں. چلیں یہ تو پرانی باتوں میں نہیں جاتے. آپ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, ابھی کیا وجہ ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں ان کے لیڈرشپ جو ہے نا وہ کرائسس میں ہے, کیسز بھگت رہی ہیں, تو ابھی تک کوئی مفاہمت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں نہیں ہو رہی. زرداری صاحب کبھی ملنا چاہتے ہیں اور کبھی وہ نہیں ملنا چاہتے. اسی طرح زرداری صاحب کبھی ملنا چاہتے ہیں, وہ نہیں, اپنا نواز شریف صاحب ملنا چاہتے ہیں, وہ نہیں مل پا رہے. آپ کے خیال میں مسئلہ کہاں ہے, کہاں پہ اختلاف ہے دو بڑی پارٹیوں کے درمیان؟ میرے خیال میں میں پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر سکتا ہوں جی. اور پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ ہم جو کام بھی کریں گے وہ آئین و قانون کے مطابق کریں گے, ڈیموکریٹک پرنسپلز کے مطابق کریں گے, پارلیمان کی سربلندی کے لیے کریں گے. ریسٹ ایشورڈ. اچھا کوئکلی آپ نے کہا کہ آپ کے دور میں کوئی سیاسی جو ہے مقدمے نہیں بنے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف, نواز شریف, خواجہ سعد رفیق جو ہیں یہ ان کے خلاف سیاسی مقدمے, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا؟ دیکھیں مجھے سیاسی مقدمات کا نہیں پتا, بٹ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک قانون کا پرنسپل یہ ہے کہ مین از پریزیومڈ ٹو بی انسنٹ انلیس پروون گلٹی. تو ایک بار ان کے خلاف اگر کورٹ سے سزا ہو جائے اس کے بعد ان کو حراست میں لیا جائے تو بہتر ہے. ایک انکوائری کے بیسس پہ اگر آپ پبلک لیول لیڈرز کے, نیشنل لیول لیڈرز کو اریسٹ کریں گے تو یہ اچھا سگنل نہیں جاتا. بالکل. تھینک یو سو مچ مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بات ہو رہی تھی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دینے کی, اور اس پہ جو ہے کیا کہا ہے بلاول زرداری نے, یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اسی پہ گفتگو کریں گے. جی احتشام صاحب, یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے, کہہ تو اسی طرح گئے, لیکن اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پاسبل ہے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ہو بھی سکتی ہے پریکٹیکلی؟ دیکھیں سیاسی طور پہ تو پاکستان میں کیا ہے, ساری دنیا میں ممکن ہو سکتا ہے. اب گیم ہوتی ہے نمبرز گیم کی, اور نمبر گیم میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 6 کا ہے, میرا خیال ہے 7 ووٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سینٹر میں موجود ہے, جبکہ یہ کمفرٹیبل ہے. 99 ان کے پروونشل اسمبلی کے ممبر ہیں, 30 پی ٹی آئی کے ہیں, 20 جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کے ہیں, اور 14 کے قریب جی ڈی اے کے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہاں تو پچھلے 2013 سے زیادہ اس دفعہ ووٹ لیے ہیں وہاں نے پیپلز پارٹی نے وہاں سندھ میں. یہاں پہ ونیبلٹی پی ٹی آئی کی زیادہ ہے. لیکن ضمیر میرا 2 دن سے میں سوچ رہا ہوں, مسلسل اس بات پہ سوچ رہا ہوں, مجھے ابھی تک میں سرا نہیں ڈھونڈ پایا کہ پرووکیشن کیا تھی, پی ٹی آئی کے پارٹ پہ اتنی جلد بازی کیا تھی کہ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ صاحب ہیں, انہوں نے اپنے گھر پہ میٹنگ بلا لی ہے, پھر اس کے بعد گورنر صاحب جو ہے نا میٹنگ کر رہے ہیں, بیان دے رہے ہیں, فواد صاحب دوڑ کے جا رہے ہیں جی ڈی اے کے لوگوں سے ملنے ہیں, پیر پگاڑا صاحب سنا انہوں نے شٹ اپ کال دے دیے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, ہم نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ. سوال یہ کہ بھی آپ 4 مہینے آپ کے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہیں, آپ نے گورننس کو ٹھیک کرنا, جو آپ 20 سال سے کہہ رہے ہیں, آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, جو ابھی تک آپ چیزیں ٹھیک نہیں کر پا رہے. آپ منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں, ایک نیا آپ سپلیمنٹری بجٹ آ رہا ہے, 150 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں, عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اس دوران آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ فوری طور پہ آپ سندھ سے لڑائی شروع کر دی آپ نے؟ بھائی جس طرح آپ الیکٹڈ ہیں اس طرح وہ الیکٹڈ ہیں, آپ نو کانفیڈنس موشن لانا چاہتے ہیں تو اب
طریقے سے کام کریں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. احتشام صاحب, کانفرنسز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ بھی ذرا جلدی سے بتا دیجیے کہ یہ جو ایڈریس فوراً سے ایڈریس کر دیا جاتا ہے ہر کنسرن کو. میرا خیال ہے پہلے تو لگتا تھا ایک دن میں ایک پریس کانفرنس, فواد چودھری صاحب تو لگتا ہے گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے, پریس ٹاک ان کی ہر جگہ ہو جاتی ہے. اسی طرح میں حیران ہوں, واڈا صاحب جس طرح بول رہے ہوتے ہیں, گورنر سندھ بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح. اب ممنون اپنے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے تو ابھی کوئی بات نہیں کی ہے, ممنون نہیں ہے سر, یہ ممنون جیسے ہو سکتے ہیں. الوی صاحب نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی ہے, میرا خیال ہے کہ اب جے آئی ٹی آج جو سپریم کورٹ میں ہو اس کے بعد وہ بھی سوری کر کے پیچھے آئیں گے. لیکن جی سوال یہ ہے کہ آپ اپنے لیے مشکلات کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب کہنے والے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ چلے گا, یہ 17 دسمبر کو چیف جسٹس صاحب نے ریٹائر ہونا, اس سے پہلے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ابھی معاملات اسی طرح جائیں گے, کچھ لوگ اکتوبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں یہاں پر تھوڑی سی جو ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک پہ جانے سے پہلے ابھی آپ نے جو انفارمیشن منسٹر کی بات کی, مجھے لگتا ہے کہ وہ انفارمیشن منسٹر ہیں, تو اگر جتنی زیادہ کانفرنسز ہو اتنا زیادہ ہمیں انفارم رکھیں گے تو ہم زیادہ ان کو جو بلیم نہیں کرتے. ان سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ ضمیر صاحب نے ہمیں دینی ہے کہ جو کراچی جانے کا پلان بنا تھا یہ کہنے پر اور کیوں کینسل ہوا, کیوں وہ نہیں گئے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے اور اسی سے واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک بہت بڑی خبر ضمیر صاحب ہمیں دینے جا رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کیوں کراچی نہیں گئے, کس نے انہیں روکا, کیوں روکا, کیا وجہ تھی, اور یہ کون ہے جن کی یہ بات سنتے ہیں. بتائیں ضمیر صاحب. دیکھیں سندس اور شام صاحب, یہ بڑی مزیدار سچویشن ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی اور اس میں جس طرح کے معاملات چل رہے تھے, انہوں نے کہا کہ لو جی اب تو ہم سندھ حکومت لے کے رہیں گے اور ان کا تختہ جو ہے الٹ دیں گے. اس کے بعد پھر جو ای سی ایل پہ بھی نام ڈال دیے اور یہ سب پورا سیکوینس بنایا ہوا تھا, جس طرح شام صاحب نے بھی ریفرنس دیا تھا نا کہ اسماعیل صاحب بھی بول رہے ہیں, فیصل واڈا صاحب بھی بول رہے ہیں, اور فواد چودھری صاحب ماشاءاللہ از ویری انٹیلیجنٹ. لیکن انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ وہ کیونکہ ایم کیو ایم کی بھی سٹیٹمنٹ لگی ہوئی تھی کہ جی دے آر انڈیسائسو کہ ہم وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جائیں گے سی ایم مراد کے خلاف کہ نہیں, جبکہ سینٹر میں تھریٹ دے چکے ایک دفعہ. ہاں سینٹر میں ایک دفعہ وہ ہم نے سنایا بھی تھا, وسیم اختر صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا. تو وہ ان تمام صورتحال کے بعد جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا اور میں وکیل بھی ہوں اور میں بڑا اچھی طرح وہ جو ہے نا وہ اپنی باتوں میں لا کے تو ان لوگوں کو لیور کر لوں گا اور معاملات جو ہے ہم آگے لے کے چلیں گے. لیکن اس کے باوجود صرف 64 کی تو ان کی ٹوٹل سٹرینتھ بنتی ہے, وہ 99 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 85 منیمم نمبر چاہیے, تو یہ تو سارا ہے صورتحال. لیکن ان کو روکا کس نے؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ میسج یا پھر خود فون کال کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کس چکر میں, کہاں سے, کیوں؟ پہلے اجازت کس نے دی تھی؟ کوئی اجازت نہیں دی ہوئی تھی سر. یہ میں نے کہا نا پہلے کہ سولو فلائٹ جو لینے کی انہوں نے کوئی سولو مار رہے تھے نا, یہ بالکل کہ میں انفارمیشن منسٹر ہوں, بہت دبنگ آدمی ہوں میں, تو میں جا کے جو ہے نا ہم ایک دفعہ, اچھا یہ بیسیکلی آئیڈیا ان کا تھا کہ ان کے ڈیوٹیز میں آتا ہے یہ نہیں, آف کورس ناٹ. دیکھیں یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے نا کہ کس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ فلاں کیبنٹ کا ممبر جائے گا, یا اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے کیبنٹ ممبر. اس چیز کے لیے تو کوئی بھی پارلیمنٹیرین اپنی پارٹی کا سینئر بندہ, جس کی مطلب دیکھیں اب شاہ محمود قریشی بے شک وہ وزیر ہیں, لیکن ان کی بات اگلے سننے, ان کا اثر و رسوخ ہے, ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے وہاں پہ سندھ میں, اور وہ ان جیسے بندے کو بھیجیں یا پھر اور کوئی سینئر بندہ. اب مطلب یہ پھر مشاورت ہوتی ہے نا کہ کسی چنگاری کی بات کر رہے ہیں. یہ بیسکلی ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم جائیں گے وہاں پہ اور چنگاری لگا کے آ جائیں گے کہ او جی معاملہ تو بڑے خراب ہو گئے سندھ گورنمنٹ کے. اور اب یہ مراد علی شاہ صاحب کو, جس پہ انہوں نے مورل کی بھی بات کی کہ موریلٹی پہ جو ہے مورل گراؤنڈ پہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, تو آئیڈیا ان کا یہ تھا کہ جب ہم جائیں گے تو پیپلز پارٹی کے اندر ذرا تھرتھلی مچ جائے گی, کیونکہ وہ چنگاری لگے گی نا کہ یار یہ دیکھیں یہ مل رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے ان روڈز بنانے کی کوشش کریں پیپلز پارٹی کے اندر, جو کچھ لوگ ناراض ہیں. اور خاص طور پر یہ بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو یہ تمام معاملات, جس طرح فریال تالپور صاحبہ کے, آصف زرداری صاحب کے, مراد علی شاہ صاحب کے, اور پھر ان کے پرانے شرجیل میمن ڈاکٹر عاصم, مطلب 500 ارب یا 600 ارب روپے کی کہانی تھی شام صاحب ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے,
تو ان کے کچھ لوگ تو پہلے ذرا تھوڑے سے ناراض تو تھے, تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی میں جاؤں گا, میں جا کے ملوں گا, اور جو وہاں پہ دوسری خاص طور پہ جی ڈی اے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان روڈز رکھتے ہیں اور جو اپنے معاملات بنا سکتے ہیں, وہاں پہ چنگاری لگانے کی کوشش کریں گے, جس طرح شام صاحب نے بتایا کہ بیسیکلی پرائم منسٹر نے خود انہوں نے کہا کہ بھائی جان. احتشام صاحب آپ سے میرا سوال یہ کہ یہ سیاسی میٹنگز اس طرح کی ہولڈ کرنا, جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ کی بھی آپ نے بیچ میں ذکر کیا, ان کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت زیب دیتا ہے یا ضرورت ہے گورنمنٹ کو ان کے اپنے معاملات بہت نہیں ہینڈل کرنے کے لیے؟ دیکھیں ضمیر, آئی ایم سوری, میں آئی وڈ ناٹ بائی دس تھیوری کہ جی اپنے طور پہ فواد صاحب کر رہے تھے, وہ ہی از ناٹ اے فری ایجنٹ, وہ چیف اسپوکس مین ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے, وہ کوئی کام جو ہے نا کیبنٹ کی مرضی سے اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. دن میں غالباً 2 سے 3 دفعہ ان کی ملاقات بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی پرائم منسٹر سے, ہر ایشو کے اوپر وہ اپنی ایڈوائس لے کے آتے ہیں. لہٰذا یہ میں قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ سولو فلائٹ تھی اپنے طور پہ. نہیں شان صاحب, یہ میں اپنی ایک آپ صحیح کر رہے ہوں گے, میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا پورا جو ہے نا مطلب یہ ان کا اوپینین ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. بات یہ کہ ضمیر بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں حکومت جس طریقے سے کام لے رہی ہے, میرا خیال ہے غلط کام بھی طریقے سے ڈھنگ سے کریں تو شاید وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. 4 مہینے میں اتنی کرٹیسزم میرا خیال ان کی حکومت پہ ہوا, شاید کسی پہ نہیں ہوا, باوجود اس بات کے کہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ کلین ہے, کوئی ان پہ کرپشن کے چارجز نہیں ہیں. لیکن بہرحال بیگیج تو وہی ہے نا, پی ٹی آئی کے لوگ جو اس وقت آ چکے ہیں, پیپلز پارٹی, ہاں لیڈر کی بات کر رہا ہوں, لیڈرشپ میں تو پرویز خٹک کیسے نہیں چلو مین لیڈر کہہ دیتے ہیں وہ تو ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح اس وقت سب طرف سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ اپنا کام کریں, گورننس کو بہتر کریں, آپ کے اوپر بڑے سیریس چیلنجز ہیں, انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پہ آپ کو بہت کچھ کرنا ہے, ڈیلیور کرنا ہے, آپ سے توقع بھی کی جا رہی ہے کہ آپ کچھ کریں گے. آپ کو 4 مہینے کا ٹائم گزر گیا, اب آپ خود 6 مہینے کا اپنے آپ نے ٹائم لے رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں 1 سال کے بعد ہماری کارکردگی پوچھے. تو سوال یہ کر رہے ہیں لوگ کہ آپ نے اس دوران اپنے گھر کو اناؤس کیا ہے, آرڈر میں لائے کہ نہیں لائے, آپ نے جس طرح چیزیں ترتیب دینی تھی آپ نے کی نہیں کی, آپ خامخواہ نئی لڑائی لے کے تو آپ چل پڑے سندھ کے خلاف. اور میں حیران ہوں, علی زیدی صاحب نے کہا زرداری صاحب آپ کا دور ختم ہو چکا, وہ بھی ختم ہو چکا ہے نہ ہو چکا, آپ سوال ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ سارے وزیر لگے ہوئے ہیں بیان بازی دینے پہ, بھئی اس کا کیا فائدہ ہوا. آج چیف جسٹس کے ذرا سے اس پہ سوری کر کے آپ واپس آئے, سارا دھڑام سے آپ نے جو بھی میوہ بنایا ہوتا ہے چیزوں کو نیچے گرایا. تو میرا خیال ہے یہ آئی وڈ ناٹ یوز دا ورڈ انکمپیٹنسی, سیاسی طور پہ زیرک ہونا چاہیے, ان کو چلاک ہونا چاہیے کہ بھی اس طرح کام نہیں چل رہے ہوتے, انٹیلیجنٹلی آگے بڑھیں. آپ طریقے سے کریں نا, آپ دیکھیں نا جو آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں انہی کو اپنے اعتماد میں لے لیں. آج جس طرح اطلاعات آئی ہیں, پیر بگاڑا صاحب نے بڑا برے طریقے سے ڈانٹ دیا کہ جی آپ کیا, اگرچہ وہ زرداری صاحب کے بڑے خلاف ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اطلاعات یہ ہے کہ فہمیدہ مرزا ان کے میاں بھی جو بڑے سخت خلاف ہے زرداری صاحب کے, انہوں نے بھی کہا کہ یار پرووکیشن کوئی وجہ ہونی چاہیے, آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اگر یہ صرف یہ بات لے کے آ گئے کہ جی مراد علی شاہ ہائی مورل گراؤنڈ چھوڑ دینا چاہیے, تو اس طرح مجھے اس سے بات یاد آ گئی ضمیر صاحب, آپ نے جو ہے کچھ نام بتائے تھے ہمیں کہ اگر تو ہائی مورل گراؤنڈ کی بات بھی ہو رہی ہے, یہ بات بار بار ہم نے کہہ بھی دی کہ ریزائن کر دینا چاہیے, اور ان کی بات بھی ٹھیک تھی کہ صرف اگر آپ اس طرح کی بات پرپیٹریٹ کریں تو آپ اپنی پارٹی میں بھی نظر ڈالیں کہ کس کو ریزائن کرنا چاہیے. لیکن آپ نے کہا تھا ان لائن جو لوگ ہیں ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ناصر حسین شاہ کا ہے. ہاں یہ وہی ناصر حسین شاہ ہے, ضمیر نے بڑی خبر بریک کی تھی چند دن پہلے. بالکل, تو یہ اب آپ بتائیں مجھے کہ کیا ہوگا, مطلب یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ریزگنیشن آئے گی سامنے, اور اس کے بعد کتنے سوٹیبل ہیں, یا ان کو کیا یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ ریڈی ہو جائیں؟ نہیں بالکل سندس, اگر آپ کو یاد ہو, یہ میرے خیال میں جمعرات کو ہم نے بالکل آپ نے جو 3 نام میں نے دیے تھے, اور ان میں ناصر حسین شاہ صاحب کا نام تھا اور سر فہرست تھا. اب ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی, اور ان کو ایک طرح کا کینڈیڈیٹ ان ویٹنگ فار دا سلاٹ آف سی ایم اناؤنس کر دیا انہوں نے. تو ایک طرح سے ہماری خبر تو ایک کنفرم ہو گئی کہ ناصر حسین شاہ جو ہیں, جو ہم نے نام دیا تھا کہ پروبیبلز. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ اب خود استعفیٰ دے دیں. بات اس دن یہ ہو رہی تھی کہ اگر معاملات اس نہج پر پہنچ گئے اور چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کہ they didn't want it کہ باقاعدہ جب کیس فائل ہو جائے ان کے خلاف, مراد علی شاہ کے خلاف باقاعدہ کیس چلا جائے, ریفرنس فائل اگر ہو جائے تو پھر وہ ان کو ہٹا دیں, اور اس کے بعد اب ناصر حسین شاہ صاحب کا نام آ جائے. اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ معاملات میرا خیال میں مارچ تک لنگر آن چلے گا, اور یہ مارچ تک, اور یہ پیپلز پارٹی جو ہے, یہ جو ابھی بلاول بھٹو کا آپ نے سارٹ سنوایا شام صاحب, ویسے بات یہ ہے کہ ان کے لیے کہنا آسان ہے لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ ایڈونچر نہیں کرے گی. اور
اور پیپلز پارٹی کی یقیناً وہ ایک اپنا پولیٹیکل انہوں نے اپنا گراؤنڈ جو ہے وہ اس پہ مضبوط ہونے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دینی پڑ رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اس طرح آپ کو لگتا ہے اس سے مضبوط ہوتا ہے پولیٹیکل گراؤنڈ کہ اس سے کمزور نظر آ, مطلب اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹاپلنگ اے گورنمنٹ ڈز کریٹ انارکی, انارکی, بٹ دیئر ووٹرز, مطلب ان کے اپنے جو ووٹر ہے اس میں تو اتنا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, وہ پیپلز پارٹی یوں کر کے حکومت فیڈرل حکومت گرا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسکلی دیکھیں جو اپنی کانسٹیچوئنسی کی میں ان کی بات کر رہا ہوں میں, مطلب آف کورس یہ چیز جو ہے ہم اس چیز کے متحمل ابھی نہیں ہو سکتے, ابھی جو ہے ڈیموکریسی کو ان کے اس کے گراؤنڈ پر جو ہے اس کو اسی طرح چلنا ہے. اچھا میں اس وقت آرگنز آف گورنمنٹ کی اگر بات کر لیتے ہیں احتشام صاحب, کہ 3 ہوتے ہیں اور 3 اس لیے بنائے گئے ہیں کہ سب اپنا اپنا کام کرے, لیجسلیچر اپنا کام کرے, ایگزیکٹو اپنا کام کرے, جوڈیشری اپنا کرے. یہ جو سی جے نے آج اظہار کیا ہے اپنی چیف جسٹس صاحب نے بالکل جو یہ کہا ہے کہ مطلب یو شوڈ ناٹ ای سی ایل پہ نام کیوں ڈالا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے آرڈر کیا کہ نکالا جائے اس میں سے, اور یہ کام نہیں ہے ان کا جنہوں نے یہ کیا ہے اس وقت. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک اعتراض تھا یا یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آرگنز تھوڑے سے آپس میں مکس ہو رہے ہیں؟ گورنمنٹ میچورشلی جس کو کہتے ہیں میرا خیال ایکٹ کر رہی ہے. اب اس حوالے سے آپ فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ کیبنٹ میٹنگ لینے بیٹھ گئے تھے جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد. کسی نے ان کو نہیں بتایا, اتنے لائق ہیں ان کے لا منسٹر ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل ہے, کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ جی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ تو بیک فائر ہو جائیں گی چیزیں, تو آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں ڈیسپریشن, یہ فرسٹریشن بتاتی ہے کہ آپ جلدی جلدی چیزیں, بٹ ٹھیک ہے کس کا دل نہیں چاہتا کہ چاروں صوبوں میں حکومت ہو. یہ تو لیٹ بھٹو صاحب جو پاکستان کے, میں تو ذاتی طور پہ کہوں گا قائد اعظم کے بعد میری نظر میں سب سے بڑے لیڈر تھے, ان کی بھی ایک خواہش تھی, انہوں نے یہ کام کیا تھا, انہوں نے پنجاب کی سرحد کی حکومت جو سرحد تھا اس وقت بلوچستان کی حکومت بھی ہٹا دی تھی, لیکن ایونچولی ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی تھی. دیکھیں سوال اس وقت یہ ہے کہ بھی فوری طور پہ آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. ہاں یہ میں مانتا ہوں جس طریقے سے جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کے باقی لوگ بڑے زبردست پریشر میں چلے گئے تھے, اور وہ صحیح کہتے ہیں, رونا روتے ہیں کہ جی وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹ, لیکن ان کو جیسے ابھی ضمیر نے بتایا ان کو یہ جاننا چاہیے کہ بھی یہ دسمبر 2015 میں جے آئی ٹی کی رپورٹ فارم کرنے کے لیے کہا گیا تھا, ایف آئی اے نے کی تھی, اور روک دیا گیا تھا. یہ تو 2018 میں یعنی اس سال کے شروع میں چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لیا, انہوں نے کہا جی جلدی آپ کام کریں جو کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اس سوال, اچھا ایک اور اب جے آئی ٹی کی بات آئی تو ساتھ ہی میرا خیال ہے اس کا بھی میرا حوالہ ہو جائے کہ جس طریقے سے اب اسد خان کی جو کیس ہے اس کو شٹ ڈاؤن کہہ دیا کہ جی ہم اس کو بند کر رہے ہیں. اب اس پہ بھی سنا چیف جسٹس صاحب بھرم ہوئے کہ بھی یہ کیا بات ہے. سوری میں انٹرپٹ کروں گی, ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, یہاں پر ایک چیز پہ ہم اگری کر سکتے ہیں, چوائسز اور لیڈرز پہ جتنے بھی آپس میں اعتراضات آ جائے, ون پرسن دیٹ ایوری بڈی از آئی تھنک سو موسٹ ہیپی ود از دی آنریبل چیف جسٹس, اور جس طرح جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے جو فیصلے آ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کو ہم نے ایک جو ہے ریکیپ اس سال کی دکھائی ہے, جس کو جب آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں کچھ بہت دل دہلانے والے واقعات بھی پیش آئے اور کچھ جو ہے بہت اچھی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں, کچھ راہداریاں بھی ہوئی آگے. تو ریکیپ تو ہم نے دیکھ لی, اب تھوڑا سا اگلے سال پہ بھی جو ہے نظر ڈال لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں آصف محمود جو کہ اسٹرالوجر ہیں. السلام علیکم. سب سے جو مجھے لگتا ہے, تھینک یو سو مچ پہلے تو اپنا ٹائم دینے کا, اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو سوال ہر کسی کے ذہن میں ہے بھی اور جو پوچھنا بھی چاہ رہے ہوں گے, وہ 2 بہت بڑی پارٹیز ہیں جن کے لیڈرز جو ہیں وہ اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, اور کیا آپ کو ان کے فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ 2019 میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا فیوچر کیسا ہوگا؟ کیا سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے یا آ جائیں گے باہر؟ جی مجھے جو 2018 ہے اس کی نسبت 2019 پہلے تو میں آپ کو اس کے پاکستان کے بارے میں جو ذائچہ ہم نے بنایا اس کی روح سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کا مجھے 2019 میں جیل سے باہر آنا, ان کی سزا ختم ہونے کے امکانات واضح نظر آتے ہیں. ختم ہو جائے گی سزا جیل میں نہیں تو یہ 7 سال کی جو سزا ہے یہ نہیں. جی ستاروں کے مطابق ان کا جیل سے باہر آنا نظر آ رہا ہے واضح, اور ڈیل کے تھرو یا کیا بس اتنا ہی نظر آ رہا ہے؟ ڈیل کے امکانات ہیں. اچھا ڈیل کے امکانات ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب
का सजा का कोई इतना वाज़ह इम्कान नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, वो जाएंगे ही नहीं, मतलब जाएंगे नहीं, जेल जाने के इतने कोई इम्कान नहीं है। ये बस उनका जिस तरह भी है स्टेटस ऐसा ही रहेगा। मुश्किलात में रहेंगे, मुश्किलात में ज़रूर रहेंगे। अलबत्ता उनकी जो सिंध में हुकूमत है उसको भी मुश्किलात रहेगी, जाने के इम्कानात नहीं है। जो फेडरल हुकूमत है, जी जी, जो हम इस वक्त हुकूमत जो चल रही है PTI की हुकूमत, इनका आपको क्या लगता है? बहुत सारे खदशात सामने आ रहे हैं कि शायद टॉपल कर दिया जाए या इस तरह का रिफ्ट बन जाए। आपको लगता है स्टेबल रहेगी हुकूमत? बिलावल भुट्टो ने भी अभी ये धमकी दी है कि अगर चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब कहें तो हम 1 हफ्ते में इनकी हुकूमत खत्म कर सकते हैं वफाक। नहीं, इनको 2019 में जो जायचे के रूह से इनका हुकूमत जाना नहीं नज़र आ रहा। अलबत्ता 2020 में इनके लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा। इस 2019 में अच्छी खबरें हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए रोज़गार के मौके मिलेंगे, महंगाई में अलबत्ता इजाफा होगा, रुपए की कदर में कमी होगी, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी बहुत बेहतर हो जाएगी और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ गामजन होते हुए नज़र आते हैं। 2019 में डैम बन सकेगा? डैम का आगाज हो जाएगा, पूरा तो नहीं बन सकेगा, लेकिन 2019 में डैम का आगाज बनना शुरू हो जाएगा। ज़मीर साहब, हम लोग एक बहुत बड़ी रकम है जो इकट्ठी करनी है और उसकी अभी हम जो है बात भी कर रहे थे, तो अगर ये खबर भी आ जाती कि हो जाएगी, सब इतना कंट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी बन जाएगा, तो आप पेंटिंग्स और बेचें, अच्छी जो है ना वो खुशखबरी होती है हमारे लिए। अच्छा एहतशाम साहब, मुझे जरा बताइएगा कि ये चले, ये तो हमने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि क्या होगा। इस वक्त हालात देखते हुए आज तक जितना कुछ हुआ है और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने, आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर होगा ये दो लीडर्स का? देखिए सुंदर, ध्यानदारी की बात है कि एक बहुत अरसे के बाद जो है ना वो 2019, मैं तो कोई जिस तरह ये बात कर रहे हैं वैसे नहीं कर रहा, मैं तो जो इस वक्त मौजूदी हालात चल रहे हैं, ग्राउंड सिचुएशन है, उसके मुताबिक मेरे जहन में जो बातें आती हैं करूँगा। देखें 2008 के बाद हमारी मुश्किलात बढ़ती चली गई थी, अब 2018 पूरी एक डेकेड गुजर गई जिसमें हमने तकलीफ और मुश्किलात देखी, एक्सटर्नल सेक्टर में आइसोलेशन भी देखी और बहुत इस हवाले से पाकिस्तान के लिए परेशानियाँ आई। अब ये 2019-18 से शुरुआत हो चुकी है, 19 में लग रहा है कि बाहर की दुनिया पाकिस्तान से कारोबार करने में, टूरिज़म को बढ़ाने के बाद, बाय द वे फॉर्ब्स और एक और जो बड़ा अखबार है, मैगजीन है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है 10 टॉप के डेस्टिनेशन जहाँ दुनिया को लोगों को जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं ट्रैवल टूरिज्म के लिए, टूरिज्म डेस्टिनेशन। गिलगित बल्चिस्तान का भी जिक्र किया उन्होंने कि वहाँ जाना चाहिए और सूरत हाल। देखिए ट्रैवल एडवाइजरी ईज कर दी गई है। बाहर की दुनिया आप देख लें, वेस्टर्न लोग और ख़ासतौर पर जापान, जितना पैसा उनके पास जाते हैं बाहर, वो कहते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होने जाएँ, और शुरुआत हो चुकी है। ब्रिटिश एयरवेज जो है ना, आप ज़ूम करेगी अपनी फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। एहतशाम साहब, मेरे ज़हन में बहुत सारे जो है वो सवाल आ रहे हैं, छोटे छोटे, मैं पूछना चाहूँगी। एक तो मुझे बताइएगा, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो 2019 में, क्या पाकिस्तान की टीम फाइनली कुछ कर सकेगी? देखिए मुझे तो नहीं लगता अब कर सकेगी। अब जिस तरह इमरान खान साहब का भी कहने वाले, उनके मुखालफिन कहते हैं कि जी दुपल में उन्होंने जीत लिया था। आसिफ साहब से भी पूछ लेते हैं, बताएं एस्ट्रोलॉजिकली क्या लगता है आपको? मैं बिल्कुल वाकया देखा, इसमें 2 टीमें आती हैं, एक तो पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका आती है और दूसरे नंबर पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जाके आगे चल के मैं देख रहा हूँ तो सेमीफाइनल्स में शायद या फाइनल उनके बीच हो 2 टीमें फाइनल का वर्ल्ड कप का जीतने के इम्कानात वाज़े हैं। एक साउथ अफ्रीका, दूसरा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बतदरीज जून आगे, क्योंकि ये जून में आ रहा है वर्ल्ड कप, और जून में पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत मजबूत अच्छी हो जाएगी और उसके इम्कानात हैं बहुत। इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होगी? कुछ गुर्बत जो है वो कम होगी आगे जो है के कमी के फौरी तो असरात इस तरह नहीं होंगे, रुपए की कदर में गिरावट नज़र आती है, अलबत्ता रोज़गार के मौके पाकिस्तान के अवाम को मिलने के इम्कानात गिरावट नजर आती है, मतलब मज़ीद डॉलर महंगा होने जी, महंगाई ज़्यादा होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है रोज़गार के मौके भी बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी पाकिस्तानी अवाम को रोज़गार के मौके बहुत प्रोजेक्ट को देखते हो आप कह रहे हैं ज़्यादा CPEC भी, और दूसरा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी और पाकिस्तानी जो है हुनरमंद बाहर भी जा रहे हैं। आसिफ साहब एक बात बताएं कि कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, जी जी लीडर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो हमें मना किया हुआ है, जी जी, उनका क्या है? वो मतलब इसी तरह हमारे मतलब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहेंगे, जिस तरह हमने देखा कि अली रजा आबदी जैसा एक बहुत ही डिसेंट, क्यों शाम साहब अगर आपको याद हो कि वो मतलब एक बहुत डिसेंट आदमी था, तो वो आप क्या देखते हैं? इसका मैं आपको अर्ज करूं कि 2019 में
2 दफ़ा सूरज ग्रहण के आने के वाज़े इम्कानात हैं जो ज़ायचे में आता है, आएंगे ज़रूर। उसकी वजह से हमारे जो सियासी कायदीन हैं उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन अल्लाह ना करे, हमें दुआ गो रहना चाहिए। इस तरह मुझे किसी सियासी लीडर की, कायद की जान जाने का या इस तरह नुकसान का अंदेशा कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई अर्थक्वेक, शुमाली इलाका जात में इस दफ़ा मानसून की बारिशें ज़्यादा होंगी लेकिन उसके नुकसानात नहीं होंगे। अलबत्ता बारिशें मानसून की शुमाली इलाका जात, ज़लज़ले वगैरह का इस तरह कोई इम्कान कोई नहीं। मतलब अभी तक सारी खैर की खबर है। थैंक यू, बहुत बेहतर है जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने का, एवरीबॉडी फॉर वाचिंग। आपसे अब मुलाकात जो है वो अगले साल ही होगी और हम सब की तरफ से, यहाँ खबर गरम है की टीम की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।